शुरू हो जाओ, इमरान ने जोसेफ की तरफ देखते हुए कहा। और अभी इमरान का फिक्रा ख़त्म हुआ ही था कि फ़िज़ा में कूड़ा चटने की आवाज़ सुनाई दी। दूसरे लम्हे शराब की आवाज़ के साथ ही मास्टर फ्रेड के हलक से निकलने वाली चीख से हाल गूंज उठा। फिर शराब शराब की आवाज़ों के साथ ही मास्टर फ्रेड की दर्दनाक चीखों से हाल गूंजता रहा। तीसरे या चौथे कोड़े पर मास्टर फ्रेड की गर्दन डलक गई। उसे पानी पिलाकर होश में ले आओ, यह हादसा सहजान आदमी है, इमरान ने कहा तो जोसेफ ने कोड़ा वहीं फर्श पर रखा और एक बार फिर कोने में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। मास्टर फ्रेड का लिबास फट गया और जख्मों से खून रसने लगा। उसका रंग जर्द पड़ा हुआ था। जोसेफ ने पानी की बड़ी बोतल उठाई और फिर वापस आकर उसने बोतल का ढक्कन हटाया और आगे बढ़कर एक हाथ से उसने मास्टर फ्रेड का मुंह बींचा और दूसरे हाथ में मौजूद बोतल का दहाना उसने उसके मुंह से लगा दिया। चंद लम्हों बाद पानी के दो बड़े घूंट मास्टर फ्रेड के हलक से नीचे उतरे तो उसके जिस्म में एक बार फिर हरकत के आसार नमूदार होने लगे और फिर उसने खुद ही पानी पीना शुरू कर दिया। जब काफ़ी पानी उसके हलक से नीचे उतर गया तो जोसेफ ने बोतल हटाई और फिर बोतल में मौजूद पानी उसने मास्टर फ्रेड के जिस्म पर डाल दिया। सच बोल दो वरना, इमरान ने गराते हुए कहा, जबकि जोसेफ ने हाली बोतल एक तरफ रखकर फर्श पर पड़ा हुआ कोड़ा उठाकर उसे फिजा में चटकना शुरू कर दिया। बोलो वरना, इमरान ने एक बार फिर कहा। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, हम तो हुक्म की तामील करते हैं। किसके हुक्म की तामील? बोलो। कोबरा के चीफ कोबरा के, मास्टर फ्रेड ने इसी कैफियत में जवाब देते हुए कहा। क्या हुक्म दिया था और तुम मेरे पीछे कैसे लगे? तफसील बताओ। चीफ कोबरा ने तुम्हें हलाक करने का टारगेट दिया था। हम किंग रोड पर तुम्हारे फ्लैट पर पहुंचे लेकिन तुम वहां मौजूद ना थे। वहां मौजूद आदमी ने बताया कि तुम कहीं गए हुए हो। फिर हम तुम्हारी कार के पीछे, तफसील मालूम हुई तो हमने चीफ कोबरा को तफसील दी। उसने अपने आदमी को तुम्हारी कार की तलाश में लगा दिया। फिर चीफ कोबरा ने हमें इत्तला दी कि तुम्हारी कार होटल शिराज की पार्किंग में मौजूद है। हमने तुम्हें देखा नहीं, सिर्फ तुम्हारा कद्दोकामत हमें मालूम था। होटल शिराज का एक सुपरवाइज़र मेरा दोस्त है, उससे मैंने पूछा तो वो तुम्हें जानता था। हमने उसे कहा कि वो इशारे से तुम्हारी निशानदेही करे, लेकिन उसने कहा कि तुम बेहद होशियार आदमी हो, तरबियत याफ्ता हो, इसलिए वो इशारा नहीं करना चाहता। फिर हमने फैसला किया कि तुम अपने फ्लैट पर पहुंचो और कार खड़ी करके फ्लैट पर जाने लगोगे तो हम तुम पर फायरिंग करके तुम्हारा खात्मा कर देंगे, लेकिन तुम उधर वीरान सड़क पर मुड़ गए। हमने फैसला किया कि इस वीरान इलाके में तुम्हें घेर कर तुम्हारा खात्मा कर दिया जाए, लेकिन फिर वहाँ जो कुछ हुआ वो हमारी समझ में ही नहीं आ सका। हम बेहोश हो गए। चीफ कोबरा को तुमने बराह रास्त रिपोर्ट देनी थी या किसी और के ज़रिए? बराह रास्त, हम उसके स्पेशल ग्रुप में हैं। कहाँ बैठता है चीफ कोबरा? ब्लैक कोबरा, वो इस क्लब का मालिक है, मास्टर फ्रेड ने जवाब देते हुए कहा। तो इमरान उठकर खड़ा हो गया। इन दोनों को फिनिश करके इनकी लाशें किसी वीरान इलाके में फेंकवा दो, ये न जाने कितने अफराद के कातिल हैं। यस बॉस, जोसेफ ने कहा और उसके साथ ही इमरान मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ कमरे से बाहर चला गया और एक बार फिर फ़ोन वाले कमरे में दाखिल होकर वो कुर्सी पर बैठ गया। उसने जेब से सेल फोन ऑपरेट करना शुरू कर दिया। टाइगर बोल रहा हूँ, ब्लैक कोबरा क्लब के चीफ कोबरा को जानते हो? इमरान ने कहा। यस बॉस, उसने पेशावर कातिलों का एक ग्रुप बनाया हुआ है। इस वक्त वो कहाँ होगा, क्लब में या किसी और जगह? मालूम करके मुझे राना हाउस के फ़ोन पर इत्तला दो, इमरान ने कहा। यस बॉस, मैं अभी मालूम करके आपको कॉल करता हूँ। राना हाउस, इमरान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? इमरान ने पूछा। बॉस, कोबरा इस वक्त अपने क्लब में ही मौजूद है। तुम इस वक्त कहाँ हो? इमरान ने पूछा। मैं राडिश क्लब में हूँ। ये क्लब ब्लैक कोबरा क्लब के करीब ही है बॉस, लेकिन आप क्यों इसके बारे में पूछ रहे हैं? वो हाई टारगेट में हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप? ओ, फिर क्या हुक्म है बॉस? क्या तुम उसे अगवा करके राना हाउस ला सकते हो? अगर कहो तो जानों को साथ भिजवा दूँ, इमरान ने कहा। यस बॉस, कोबरा के ऑफिस से एक खुफिया रास्ता उकबी तरफ निकलता है। मैं इस रास्ते को जानता हूँ क्योंकि कोबरा से पहले इस क्लब का मालिक बरगंडी था। इस वक्त क्लब का नाम भी बरगंडी क्लब था। वो मेरा दोस्त था। वो क्लब फरोख्त करके वापस ग्रेटलैंड चला गया, इसलिए मैंने क्लब के बारे में सब कुछ जानता हूँ। आप जाना को मेरे पास भेज दें और कह दें कि वो रेलवे रोड के दूसरे चौक पर आ जाए, मैं वहाँ मौजूद होऊंगा। ओके, इमरान ने कहा और फिर रिसीवर रखकर उसने जोसेफ को आवाज़ दी तो जोसेफ किसी जिन की तरह दूसरे लम्हे अंदर दाखिल हो गया, क्योंकि इमरान को मालूम था कि जब तक वो इस कमरे में रहेगा जोसेफ किसी जिन की तरह दरवाजे पर ही मौजूद रहेगा। यस बॉस, जवाना को बुलाओ। और हाँ, उन दोनों का क्या किया है? वो बेहोश हैं। शाम को उन्हें हलाक करके उनकी लाशें फेंकवा दी जाएंगी। अब उनके गैंग लीडर को यहाँ लाया जा रहा है, इसलिए अभी उन्हें बेहोश ही रहने दो। बाद में उन्हें हलाक करके बरके भट्टी में डाल देना। मैं तो इसलिए उन्हें हलाक करके उनकी लाशें बाहर फेंकवा रहा था ताकि उनके गैंग लीडर तक उनकी मौत की खबर पहुँच जाए। यस बॉस, जोसेफ ने कहा और मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। चंद लम्हों बाद जवाना अंदर दाखिल हुआ। यस मास्टर, कार लेकर रेलवे रोड के दूसरे चौक पर जाओ, टाइगर वहाँ मौजूद है। तुम दोनों ने ब्लैक कोबरा की चीफ को कोबरा को अगवा करके यहाँ लाना है। टाइगर को खुफिया रास्तों का इल्म है, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा।
عمران نے کہا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا اور واپس مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ سیٹھ اسلم اپنے نام کے برعکس دبلے پتلے جسم کا مالک تھا، جبکہ سیٹھ سے تصور میں ایک بھاری جسم کے آدمی کی تشبیہ ابھرتی تھی۔ وہ اس وقت اپنے کاروباری آفس میں بیٹھا ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا کہ کمرے میں ہلکی سی سیٹی کی آواز گونج اٹھی تو سیٹھ اسلم چونک پڑا۔ اس نے میز کی دراز کھولی اور ایک سرخ رنگ کا کارڈلیس فون نکال کر میز پر رکھ دیا۔ سیٹی کی آواز اس فون سے نکل رہی تھی۔ سیٹھ اسلم نے فون کا ایک بٹن پریس کیا تو آواز آنا بند ہو گئی۔ سیٹھ اسلم بول رہا ہوں، سیٹھ اسلم نے کہا۔ فیروز خان بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ تم نے کیوں کال کیا ہے؟ کوئی خاص بات؟ سیٹھ صاحب، 2 آدمی میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ان کا تعلق بھادرستان کے ضلع شاہیل سے ہے اور وہ کروڑوں روپے کا گولڈن کولو کا سودا کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مال نقد خریدیں گے اور اس کی سپلائی بھی بھادرستان خود کریں گے، لیکن میں نے انکار کر دیا کہ میں ایسے کسی بزنس سے متعلق نہیں ہوں۔ کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کہا؟ وجہ؟ سیٹھ اسلم، وہ دونوں آدمی اپنے قد و قامت سے کسی سرکاری ایجنسی کے افراد لگتے تھے اور ان کی زبان اور لہجے کے مطابق ان کا کوئی تعلق بھادرستان سے نہ لگتا تھا، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ پھر وہ جس انداز کی باتیں کر رہے تھے اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مجھے بھرپور لالچ دینا چاہتے تھے تاکہ میں اس بزنس کے بارے میں ساری معلومات انہیں دے دوں، فیروز خان نے کہا۔ پھر تمہارے انکار کے بعد ان کا رد عمل کیا تھا؟ انہوں نے باتوں باتوں میں میری رہائش گاہ کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پھر وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ وہ کسی اور سے اس کا سودا کر لیں گے۔ تمہاری رہائش گاہ کا پتہ کیوں پوچھا انہوں نے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میرا خیال ہے کہ وہ میری نگرانی کرانا چاہتے تھے تاکہ میرے کاروباری ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ اوہ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پہلے جو آدمی اس بزنس کے بارے میں معلومات حاصل کرتا پھر رہا تھا اس کے ہاتھ میں پر تو کام کیا جا رہا ہے۔ یہ دونوں آدمی کون ہیں؟ ان کے بارے میں معلومات کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں؟ میں تو ان کی حلیے اور قد و قامت کے بارے میں بتا سکتا ہوں اور بس، فیروز خان نے کہا۔ لیکن انہیں کیسے معلوم ہوا کہ تمہارا تعلق اس بزنس سے ہے جبکہ تم نے بظاہر تو ہاتھ پیر بچا کر رکھے ہیں؟ کیا کہا جا سکتا ہے، میں تو بے حد محتاط رہتا ہوں، حتیٰ کہ آپ کو فون بھی پبلک فون بوتھ سے کر رہا ہوں، اپنی دکان کے فون سے نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، میں فیڈرک سے بات کرتا ہوں، وہ تم سے حلیے معلوم کر کے انہیں ٹریس کرائے گا۔ میرا خیال ہے سیٹھ صاحب فیڈرک کی بجائے نادر کو یہ ٹاسک دے دیں، اس کا گروپ بے حد تیز اور ہوشیار ہے۔ اچھا، اگر تم سمجھتے ہو کہ نادر اس ٹاسک کے لیے مناسب ہے تو میں اسے فون کر کے کہہ دیتا ہوں۔ اوکے۔ یس، نادر بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ سیٹھ اسلم بول رہا ہوں۔ اوہ ہوگا، معاف فرمائیں۔ دوسری طرف سے اس بار مودبانہ لہجے میں کہا گیا تو سیٹھ اسلم نے اسے اپنے پہلے آدمی کے بزنس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور پھر فیڈرک کے ذریعے اس کے بارے میں تفصیلات معلوم کرانے اور پھر کوبرا کے ذریعے اسے ہلاک کرانے کا ٹاسک کی تمام تفصیلات مہیا کر دیں۔ وہ عمران انتہائی خطرناک آدمی ہے، خاص طور پر اس کا شاگرد ٹائیگر جو انڈر ورلڈ میں کام کرتا ہے۔ میں اس کے استاد کی حیثیت سے عمران کو جانتا ہوں۔ کوبرا کو بے حد محتاط رہ کر کام کرنا پڑے گا، نادر نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے وہ یہ کام کر لے گا، لیکن یہ دوسرا کام تمہارے ذمہ لگانا چاہتا ہوں۔ یس سیٹھ صاحب، حکم فرمائیں، نادر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو سیٹھ اسلم نے فیروز خان کی کال اور اس سے ہونے والی تمام بات چیت دہرا دی۔ تم فیروز خان سے رابطہ کر کے ان دونوں آدمیوں کے بارے میں تفصیلات حاصل کرو، پھر ان دونوں کو ٹریس کر کے معلوم کرو کہ ان کی اصلیت کیا ہے اور وہ کیوں گولڈن بزنس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، پھر مجھے رپورٹ دو۔ اوکے سیٹھ صاحب، آپ کا کام ہو جائے گا۔ میرا نیٹ ورک پورے دارالحکومت میں پھیلا ہوا ہے۔ اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک بزنس چل رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اوپر والوں سے کہہ کر گولڈن کولو کا ایک اور کارخانہ لگایا جائے، لیکن یہ لوگ نہ جانے کیوں ہمارے بزنس کے پیچھے پڑ گئے ہیں، سیٹھ اسلم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے سرخ رنگ کے فون کو واپس دراز میں رکھ کر دراز بند کر دی اور ایک بار پھر سامنے موجود فائل کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ میز پر بڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سیٹھ اسلم نے کہا۔ سردار داؤد کا فون ہے سر۔ ہاں کراؤ بات۔ ہیلو سردار بول رہا ہوں۔ یس، سیٹھ اسلم بول رہا ہوں۔ سردار صاحب، سیٹھ صاحب، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ گولڈن کولو کا دوسرا کارخانہ لگانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، سردار داؤد نے کہا۔ ہاں سوچ تو رہا ہوں، بشرطیکہ کہ راؤ صاحب اور دوسرے بزنس ڈائریکٹر نے رضامندی ظاہر کر دی۔ تو سیٹھ اسلم نے کہا، وہ کیوں رضامند نہ ہوں گے؟ ہمارا بزنس جس طرح پھیلتا جا رہا ہے اور اب تو غیر ممالک سے بھی ڈیمانڈ آنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے اب ایک کارخانے کی پیداوار تو ڈیمانڈ پورا نہ کر سکے گی، سر داؤد نے کہا۔ ہاں اسی لیے تو میں سوچ رہا ہوں، لیکن کیا آپ بے فکر رہیں، راؤ صاحب اور دوسرے ڈائریکٹرز کو میں رضامند کر لوں گا، سرداور نے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ اور ہے، سیٹھ اسلم نے کہا۔ مسئلہ وہ کیا؟ کوئی اور بات بھی ہے؟ ہمارے بزنس کے خلاف کہیں نہ کہیں کوئی کھچڑی پک رہی ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں۔ میری چھٹی حص کہہ رہی ہے یہ اچانک ہی کوئی خوفناک دھماکہ ہوگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس قدر محتاط اور خفیہ نیٹ ورک کے باوجود آپ ایسی بات کر رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ پہلے ایک آدمی نے مارکیٹ سے گولڈن کولو کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ہاں مجھے معلوم ہے، وہ کام تو ہو جائے گا، وہ آدمی ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے غائب کر دیا جائے گا، پھر آپ کیوں پریشان ہیں، سرداور نے کہا۔ اب ایک اور اطلاع سامنے آئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اس عمران نامی آدمی کے ساتھی ہوں۔ فیروز خان بے حد ہوشیار آدمی ہے، اسی لیے اس نے اچھا کیا کہ ہر بات سے صاف انکار کر دیا۔ سردار
داؤد نے کہا ہاں وہ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ کون ہیں اور کیوں ہمارے اس بزنس کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ مجھے اس پر شدید تشویش لاحق ہو گئی ہے۔ میں نے نادر کے ذمہ لگا دیا ہے کہ وہ انہیں ٹریس کر کے مجھے اطلاع دیں، اب دیکھو کیا ہوتا ہے، سیٹھ اسلم نے کہا۔ آپ زیادہ فکر مند نہ ہو، ایسے بزنس میں ایسا ہوتا رہتا ہے، ہمیں ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی سرکاری ایجنسی خفیہ طور پر کام کر رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری ڈرگ بزنس کے مخالفین ہمیں خوفزدہ کرنے کے لیے اس قسم کی حرکات کر رہے ہوں، سرداور نے کہا۔ دولت مہیا کرتے ہیں وہ لوگ، وہاں ان کو سنبھالنے کے لیے دولت کو بھی بے دریغ خرچ کرنا پڑتا ہے، اور ہم کریں گے۔ سیٹھ صاحب آپ واقعی پریشان نہ ہوں، آپ کا اور ہمارا بزنس کسی طرح سے تعلق ثابت غلط نہیں ہوگا۔ اگر کوئی ہمارا نام لے گا تو بھی صرف نام لینے سے تو ہم پر الزام ثابت نہ ہوگا، ویسے بھی لوگ اس نام لینے والے کو جھوٹا قرار دیں گے کیونکہ آپ کی اور ہماری سماجی حیثیت ہے۔ میں قومی اسمبلی کا ممبر اور ایک بڑا سیاسی لیڈر ہوں، ہماری پارٹی حکومت میں بے شمار فلاحی اداروں کے بارے مختار ہیں، اور پھر راؤ صاحب سینٹ کے ممبر ہیں، سرداور نے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور آپ کی باتوں نے واقعی مجھے بے حد حوصلہ دیا ہے، اب میں سب کچھ سنبھال لوں گا، سیٹھ اسلم نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے اسی لیے فون کیا ہے کہ 2 دن بعد بزنس ڈائریکٹر ان کی میٹنگ ہے، وہاں گولڈن کولو کے دوسرے کارخانے کی بات ہوگی اور ہم نے اپنے فیصلے پر اڑے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا کارخانہ کیا، تیسرا اور چوتھا بھی لگے گا، سیٹھ اسلم نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے پر پریشانی کی بجائے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ ریلوے روڈ کے دوسرے چوک کے قریب بنی ہوئی ایک پبلک پارکنگ میں کار کھڑی کر کے ٹائیگر نے ٹوکن لیا اور اسے جیب میں ڈال کر وہ پارکنگ سے باہر آ گیا۔ اس نے دانستہ کار جہاں کھڑی کی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ جوانا اپنی بحری جہاز نما کار میں آئے گا اور بے ہوش کوبرا کو اس کی کار میں آسانی سے چھپایا جا سکتا ہے۔ اغوا کے بعد کے حالات کا کوئی پتہ نہیں تھا، اس لیے اس نے کار بلیک کوبرا کلب کی پارکنگ میں کھڑی کرنے کی بجائے یہاں پبلک پارکنگ میں پارک کی۔ تھوڑی دیر بعد جوانا اپنی کار سمیت وہاں پہنچ گیا تو ٹائیگر آگے بڑھ کر سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گیا، پھر اس کی رہنمائی میں جوانا کار کو دائیں طرف کو موڑ کر آگے بڑھاتا چلا گیا۔ بس جہاں اس گلی کے قریب کار روک دو، اس گلی میں تمہارا یہ بڑی کار موڑ نہ سکے گی، اس لیے اسے بیک کرنے کے لیے آگے لے جانا پڑے گا، لیکن پہلے میں اندر سے کوبرا کو بے ہوش کر کے اٹھا لاؤں۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا، کار یہیں کھڑی رہے، یہاں اور بھی کاریں کھڑی ہیں، کارروائی مکمل کرنے کے بعد ہم اسے گلی میں لے جائیں گے، جوانا نے کہا، اور پھر کار روک کر وہ کار سے نیچے اتر آیا۔ دوسری طرف سے ٹائیگر بھی نیچے اترا، پھر وہ دونوں گلی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ آگے ٹائیگر تھا اور اس کے پیچھے جوانا۔ گلی آگے جا کر بند ہو جاتی تھی اور آخری دیوار کے ساتھ کوڑا کرکٹ کے ڈرم موجود تھے، لیکن دونوں طرف دیوار میں کوئی دروازہ نظر نہ آ رہا تھا۔ اوہ، یہ راستہ تو بند کر دیا گیا ہے، ٹائیگر نے ایک جگہ رکتے ہوئے کہا۔ ہاں، واقعی دیوار کی ساخت سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں کوئی راستہ تھا جسے باقاعدہ اینٹوں سے بند کیا گیا ہے۔ جوانا بھی رک گیا۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی میکینزم استعمال کیا گیا ہو، جوانا نے کہا۔ اگر ہوگا بھی صحیح تو مجھے اس کا علم نہیں، میں کافی عرصے بعد ادھر آیا ہوں، تو اب کیا کرنا ہے؟ اب کلب کے فرنٹ سے اندر جانا پڑے گا اور کوبرا کو اٹھا کر لے جانا پڑے گا، کیونکہ باس کے حکم کی تعمیل تو بہرحال کرنا ہی ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ، جوانا نے ایسے لہجے میں کہا کہ ٹائیگر نے بے احتیاط چونک کر جوانا کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔ مجھے میک اپ کرنا ہوگا، 2 منٹ ٹھہرو، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے کوٹ کی جیب سے ایک باکس نکالا اور اس میں سے ایک میک اپ ماسک نکال کر اس نے اپنے سر اور چہرے پر گردن تک چڑھا لیا۔ پھر دونوں ہاتھوں سے اس نے چہرے کے مختلف حصوں کو تھپتھپانا شروع کیا۔ چند منٹوں کے بعد نہ صرف اس کے چہرے کے حد و حال بلکہ اس کے بالوں کا رنگ اور ڈیزائن بھی تبدیل ہو گیا۔ تم نے چونکہ وہاں بے دریغ قتل و غارت کی ہے، اس لیے مجبوراً مجھے میک اپ کرنا پڑے، اور کیونکہ وہاں موجود لوگ مجھے پہچانتے ہیں، ٹائیگر نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا تم ان گنڈوں بدماشوں سے ڈرتے ہو؟ ڈرتا نہیں، لیکن مجھے ان سے معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے تاکہ باس کو اہم معلومات مہیا کی جا سکیں، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، تمہاری کار کدھر ہے؟ وہ پبلک پارکنگ میں ہے، میں واپسی پر وہاں سے لے لوں گا، ٹائیگر نے کہا، تو جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد کار کے کلب کمپاؤنڈ گیٹ میں داخل ہوئی اور پارکنگ کی طرف بڑھنے کی بجائے مین گیٹ کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ ٹائیگر جوانا کا مقصد سمجھ گیا تھا، جب کوبرا کو اغوا کر کے لایا جائے تو کار نزدیک ہی موجود ہو۔ مین گیٹ کے قریب لے جا کر جوانا نے کار کو دیوار کے ساتھ کھڑی کر دیا، لیکن اسی لمحے گیٹ سے نکل کر مشین گن سے مسلح ایک آدمی تیزی سے کار کے قریب آیا۔ جوانا اور ٹائیگر دونوں کار سے نیچے اتر چکے تھے۔ کار جہاں سے ہٹاؤ، ادھر پارکنگ میں لے جاؤ، جہاں کار کھڑی کرنا منع ہے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں، میں نے کوبرا کا آفس دیکھا ہوا ہے، آؤ۔ ٹائیگر نے گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے جوانا سے کہا۔ تم آگے چلو، میں صرف رکاوٹیں دور کروں گا، جوانا نے کہا اور سائڈ پر ہو گیا۔ تو ٹائیگر تیزی سے آگے بڑھا، پھر وہ دونوں ہال میں داخل ہوئے تو ہال مکمل طور پر بھرا ہوا تھا، ان میں عورتوں بھی شامل تھی اور مرد بھی۔ شراب کی تیز بو اور منشیات کا غلیظ دھواں پوری فضا میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں موجود مرد اور عورتیں اپنے لباسوں، انداز اور لہجوں سے ہی زیر زمین دنیا کے افراد دکھائی دے رہے تھے۔ ٹائیگر کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا، جوانا ہاتھ میں مشین گن اٹھائے کسی محافظ کے انداز میں ٹائیگر کے پیچھے تھا۔ ٹائیگر کاؤنٹر کے قریب پہنچ کر دائیں طرف کو مڑ گیا اور پھر ایک لفٹ کے سامنے پہنچ کر رک گیا، وہاں ایک لمبا تڑنگا آدمی کھڑا تھا۔
چلو اوپر لے چلو، ادھر دوسری فلیٹ پر لے جاؤ، یہ باس کے لیے ہے، اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جوانا نے یکلخت اسے گردن سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے گردن کاؤنٹر کی طرف اچھال دیا۔ وہ آدمی ایک دھماکے سے کاؤنٹر سے ٹکرا کر نیچے گرا، جبکہ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر لفٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اگر کسی نے حرکت کی تو سب کو اڑا دوں گا، جوانا نے چیخ کر کہا، اور پھر وہ بھی ٹائیگر کے پیچھے لفٹ میں داخل ہوا تو ٹائیگر نے دروازہ بند کر کے بٹن پریس کر دیا تو لفٹ ایک جھٹکے سے اوپر اٹھتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد ہی لفٹ رک گئی، ٹائیگر نے دروازہ کھولا اور وہ دونوں باہر آ گئے۔ یہ ایک راہداری تھی جس کے اختتام پر بھی ایک دروازہ تھا۔ اس دروازے کے سامنے مشین گنوں سے مسلح دو آدمی بڑے چوکنا انداز میں کھڑے تھے۔ ٹائیگر کا ہاتھ کوٹ کی جیب میں تھا۔ رک جاؤ، کون ہو تم؟ ان میں سے ایک آدمی نے چیخ کر کہا، لیکن دوسرے لمحے ٹائیگر کا ہاتھ جیب سے باہر آیا اور اس کے ساتھ ہی ریٹ ریٹ کی آوازوں سے راہداری گونج اٹھی۔ دونوں مسلح آدمی چیختے ہوئے نیچے گرے اور پھر چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گئے۔ یہ دونوں ایسا کیے بغیر کسی صورت ہمیں دوسری طرف نہ جانے دیتے، ٹائیگر نے کہا، اور مشین پسٹل جیب میں ڈال کر اس نے مرنے والوں میں سے ایک ہی مشین گن اٹھائی۔ پھر اس نے دروازے کی سائیڈ میں موجود بٹن پریس کر دیا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دوسری طرف نیچے ایک بڑا ہال نظر آ رہا تھا جس میں جوئے کی کئی میزیں لگی ہوئی تھیں، اور ان میزوں پر جو لوگ نظر آ رہے تھے ان کے لباس اور انداز سے ہی معلوم ہوتا تھا کہ ان کا تعلق امراء طبقے سے ہے۔ شراب بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہاں مشین گنوں سے مسلح 10-12 افراد موجود تھے جو دروازہ کھلنے کی آواز سن کر اوپر دیکھنے لگے تھے۔ دروازے کی دوسری طرف ایک پلیٹ فارم بنا ہوا تھا جس کی سائیڈ سے سیڑھیاں گھوم کر نیچے ہال میں جا رہی تھی، اور پلیٹ فارم کے گرد اور سیڑھیوں کی سائیڈ میں لوہے کی ریلنگ موجود تھی۔ کون ہو تم؟ ہمیں کوبرا نے بلایا ہے، ٹائیگر نے بھی اونچی آواز میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس طرح اطمینان سے سیڑھیاں اترنے لگا جیسے وہ اپنے گھر کی سیڑھیاں اتر رہا ہو۔ جوانا کا چہرہ اس آدمی کی طرح چیخنے پر یکلخت بگڑ گیا، لیکن پھر ٹائیگر کی بات سن کر وہ بھی قدرے نارمل ہو گیا، کیونکہ اسے خیال آ گیا کہ پورے حال میں مسلح افراد کو بیک وقت ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دونوں چونکہ ان افراد کی نسبت بلندی پر تھے، اس لیے لازماً وہ جوابی حملے میں ہٹ ہو سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں خیال آیا کہ صرف ماسٹر عمران ہی عقل مند نہیں، اس کا شاگرد ٹائیگر بھی اسی کی طرح موقع کی نزاکت کو فوری سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی ذہانت کا مالک ہے۔ ادھر کوبرا کا نام سن کر مسلح افراد دوبارہ اپنے نارمل انداز میں ٹہلنے لگے۔ یہ خفیہ گلی والا راستہ کیوں بند کر دیا ہے کوبرا نے؟ چیف کو معلوم ہوگا، وہ پابند تو نہیں، سب کچھ ہمیں بتائے گا۔ ارے کوبرا کی بات پر تمہیں اس قدر غصہ کیوں آ گیا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ جاؤ جاؤ، میرے منہ نہ لگو، میرا نام ڈینی ہے، ڈینی، سنا تم نے؟ جاؤ، اس آدمی نے اونچی آواز اور سخت لہجے میں کہا تو مسلح افراد تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگے۔ تو تم کوبرا سے بھی زیادہ بڑے بدماش ہو، کیوں؟ ٹائیگر نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا، یہ ڈینی گرم دماغ ہے، چیف بھی اس کی گرم مزاجی کو جانتا ہے۔ ویسے یہ چیف کا سب سے قریبی ساتھی ہے، ہر مشکل میں کام کرنے والا، وہاں آنے جانے والے مسلح افراد میں سے ایک نے کہا۔ کوبرا برداشت کرتا ہوگا لیکن میں نہیں برداشت کر سکتا۔ ادھر کو تم سنبھالو، انہیں میں سنبھالتا ہوں، ٹائیگر نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی مشین گن نے گولیاں اگلنا شروع کر دی۔ وہاں اکٹھے ہونے والے مسلح افراد سنبھلنے سے پہلے ہی اس طرح فرش پر گرتے چلے گئے جیسے زہریلی دوا چھڑکنے سے مکھیاں گرتی ہیں۔ ان کے شاید خواب میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ اس طرح انہیں اکٹھا کر کے ہلاک کر دیں گے۔ جو وہاں نہیں آئے اور کچھ دور کھڑے تھے ان کی تعداد 2 تھی جنہیں جوانا نے فائرنگ کر کے ختم کر دیا۔ البتہ بے تحاشا فائرنگ اور انسانی چیخوں کی وجہ سے جو لوگ جوا کھیل رہے تھے وہ بے احتیاط چیختے ہوئے میزوں کے نیچے گھس گئے۔ خبردار، وہیں پڑے رہو، جو بھی باہر نکلے گا اسے اڑا دیا جائے گا، جوانا نے چیخ کر کہا، جبکہ ٹائیگر نے اس وقت تک فائرنگ جاری رکھی جب تک کہ تمام مسلح افراد حتمی طور پر ختم نہیں ہو گئے، اور پھر وہ دوڑتا ہوا ایک طرف بنی ہوئی چھوٹی سی راہداری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ راہداری میں کوئی مسلح آدمی موجود نہ تھا۔ ظاہر ہے حال میں اس قدر تعداد میں مسلح افراد کے بعد یہاں راہداری میں کسی مسلح آدمی کی ضرورت نہ سمجھی گئی ہوگی۔ راہداری کے اختتام پر ایک دروازہ تھا جس پر سرخ رنگ کا بلب جل رہا تھا۔ ٹائیگر نے مشین گن کی نال بھاری دروازے کی ہول پر رکھی اور ٹریگر دبا دیا۔ اس کے ہاتھ کو خاصا زوردار جھٹکا لگا، لیکن اس کے ساتھ ہی لاک کے پرزے اڑ گئے۔ ٹائیگر نے دروازے پر لات ماری تو بھاری دروازہ ایک دھماکے سے کھلتا چلا گیا اور ٹائیگر اچھل کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے میز کی دوسری طرف ایک بھاری جسم کا آدمی کرسی کے اندر جیسے پھنسا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کا سر گنجا اور ناک طوطے کی طرح آگے سے مڑی ہوئی تھی۔ آنکھوں میں سانپ کی آنکھوں جیسی چمک تھی۔ اس پر شدید حیرت کا اس قدر غلبہ تھا کہ وہ بت بنا بیٹھا تھا۔ ٹائیگر نے اندر داخل ہوتے اس پر فائر کھولنے کی بجائے میز کے کنارے کو پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دے کر کوبرا کو الٹا دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ اچھل کر سائیڈ پر ہو گیا۔ دوسرے لمحے میز واپس پلٹ کر سیدھی ہوئی اور اس کے ساتھ ہی کوبرا نے یکلخت اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ٹائیگر نے یہ سارا کھیل کھیلا ہی اس لیے تھا کہ وہ کوبرے کے قریب پہنچ جائے۔ چنانچہ میز سیدھی ہونے سے پہلے ہی ٹائیگر نے مشین گن کو نال سے پکڑ کر دستے کو سر سے اوپر اٹھا لیا۔ پھر جیسے ہی ٹائیگر کی توقع کے مطابق میز واپس ہوئی اور کوبرے نے اٹھنے کی کوشش کی، ٹائیگر کے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے نیچے آئے اور مشین گن کا دستہ کوبرے کے گنجے سر پر پوری قوت سے پڑا تو کمرہ کوبرے کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ اسے سنبھالو جوانا، ہم نے سیڑھیوں کے ذریعے
होकर हाल से होते हुए बाहर जाना है। टाइगर ने बाहर आकर कहा तो जवाना ने टाइगर के कांधे पर लदे हुए कोबरे को एक झटके से खींचकर अपने कांधे पर डाल लिया। जो भी मुज़ाहमत करे उड़ा देना, हमने बहरहाल उसे जिंदा मास्टर सलामत मास्टर के पास पहुंचाना है। हम कोशिश करेंगे कि जब तक हाल में मौजूद अफराद संभले हम जहां से निकल जाएं, लेकिन जो मुज़ाहमत करेगा उसे हलाक होना पड़ेगा। टाइगर ने कहा तो जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। चंद लम्हों बाद लिफ्ट जैसे ही नीचे पहुंचकर रुकी, टाइगर ने दरवाज़ा खोला और उसके साथ ही कोबरे को कांधे पर लादे जवाना तेज़ी से बाहर आ गया। फिर दौड़ता हुआ मेन गेट की तरफ बढ़ता चला गया। उसके पीछे पीछे टाइगर था। हाल में मौजूद अफराद में से चंद ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, जबकि ज़्यादातर पीने पिलाने और दीगर नाजीबा हरकतों में मशगूल थे। काउंटर पर मौजूद आदमियों को कोबरे का चेहरा ही नजर न आ रहा था, क्योंकि जवाना ने कोबरे को इस अंदाज में कांधे पर डाला कि उसका चेहरा उसी कांधे और गर्दन के दरमियान फंसा हुआ था। अलबत्ता जब वो दोनों मेन गेट तक पहुंचे तो काउंटर पर से किसी ने चीख कर उन्हें रुकने के लिए कहा और उसके इस अंदाज से चीखने पर हाल बे एहतियात चौंक पड़ा। लेकिन इस वक्त तक टाइगर और जवाना के पास वो लोग पहुंच चुके थे। टाइगर मशीन गन संभाले गेट की साइड में रुक गया, जबकि जवाना ने तेजी से आगे बढ़कर अपनी कार का उगबी दरवाज़ा खोला और कोबरे को उगबी सीट पर फेंक दिया। वो सीट पर गिरकर लुढ़कता हुआ उगबी सीटों के दरमियान खाली जगह पर गिर गया, जबकि उसी लम्हे दरवाजे से दो आदमी तेजी से बाहर आए। उनके हाथों में मशीन पिस्टल थे कि टाइगर ने मशीन गन का ट्रैगर दबा दिया और वो दोनों चीखते हुए पहलू के बल जमीन पर गिरकर तड़पने लगे। इस दौरान जवाना ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर चुका था। टाइगर दौड़ता हुआ कार की तरफ आया और बिजली किसी तेजी से साइड दरवाज़ा खोलकर उछलकर अंदर बैठ गया। जवाना ने कार के एक्सीलेटर को दबाया तो ताकतवर इंजन की कार किसी शेरनी की तरह गराती हुई एक झटके से आगे बढ़ी और फिर बिजली किसी रफ्तार से दौड़ती हुई कंपाउंड गेट को पार करती हुई बाहर सड़क पर आ गई और फिर बाएं हाथ पर मुड़कर आगे बढ़ती चली गई। अगले चौक पर मुझे उतार देना, टाइगर ने कहा और उसके साथ ही उसने मास्क उतारना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद अपने असल चेहरे में मौजूद था। उसने मास्क को लपेटकर जेब में डाल लिया। उसी लम्हे चौक आ जाने पर जवाना ने कार की रफ्तार आहिस्ता की और फिर जैसे ही कार की टाइगर नीचे उतरा और उसने कार का दरवाज़ा एक झटके से बंद किया और कार तेज़ी से आगे बढ़ी और फिर दौड़ती हुई टाइगर की नज़र से गायब हो गई। टाइगर ने एक तवील सांस लिया, क्योंकि खुफिया रास्ते बंद होने की वजह से कोबरे को इस अंदाज से निकाल कर ले जाना वाकई इंतहाई कठिन मरहला था। लेकिन उन्हें बहरहाल कठिन मरहले से गुजरना था, क्योंकि इमरान का हुक्म यही था और उसके हुक्म की तामील ज़रूरी थी। थोड़ी देर बाद वो इस पार्किंग तक पहुँच गया जहाँ उसकी कार मौजूद थी। हावर ने कार 4 स्टार से हेडक्वार्टर के गेट पर रोकी और फिर मखसूस अंदाज में 3 बार हारन बजाया तो छोटा गेट खुला और हेडक्वार्टर का मुलाजिम हाशिम बाहर आ गया। अच्छा जनाब, हाशिम ने जवाब दिया और फिर वापस मुड़कर उसने छोटा गेट बंद किया और चंद लम्हों बाद बड़ा गेट खुलता चला गया तो हावर कार अंदर ले गया और साइड पर बने हुए पोर्च में उसने कार रोक दी। पोर्च खाली पड़ा था। इसका मतलब था कि सिद्दीकी अभी तक ना पहुंचा था, क्योंकि दोनों ने सेठ असलम को उठाने के लिए उसकी रिहाइशगाह पर रेड करना था। इस वक्त अभी दिन तलू हुआ ही नहीं था कि इस वक्त चौकीदार भी सो गए होंगे। सिद्दीकी साहब की काल तो नहीं आए? नहीं जनाब। हार्ड काफ़ी तो बना लाओ, हाशिम ने कहा। जी जनाब। हाँ, और फिर वो किचन की तरफ बढ़ गया। हावर एक कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद हाशिम ने काफ़ी की प्याली लाकर उसके सामने रख दी और मुड़कर बाहर चला गया तो हावर ने प्याली उठाकर होंठों से लगा ली। उसके जहन में बार बार यही ख्याल उभर रहा था कि हो सकता है कि सेठ असलम इस ब्लैक बिजनेस से मुतालिक ना हो, क्योंकि ज़हीरुद्दीन ने जिस अंदाज में इसके बारे में बात की थी उससे यही अंदाज़ा होता था कि जो कुछ सिद्दीकी समझ रहा है वैसा नहीं, क्योंकि ज़हीरुद्दीन एक लिहाज से अंदर का आदमी था। चूँकि सिद्दीकी सिर्फ अंदाज़ा ही लगा रहा था। वो काफ़ी पीते हुए इसी पॉइंट पर सोच रहा था कि दूर से उसे कार के हारन की आवाज़ सुनाई दी तो वो समझ गया कि सिद्दीकी पहुँच गया है। और फिर थोड़ी देर बाद सिद्दीकी अंदर दाखिल हुआ तो हावर उठ खड़ा हुआ। रस्मी सलाम दुआ के बाद सिद्दीकी ने हाशिम को अपने लिए काफ़ी लाने का कह दिया। किस पॉइंट पर इस कदर डूब कर सोच रहे हो? सिद्दीकी ने कहा तो हावर चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कुछ सोच रहा हूँ? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। बात तो तुम्हारी ठीक है, मेरा भी अंदाज़ा यही है, लेकिन अगर सेठ असलम का कोई ताल्लुक ना होता तो फिरोज़ खान को फ़ोन पर ये मशवरा ना दिया जाता कि वो सेठ असलम को बता दे और बेफिक्र हो जाए। तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन इतनी ऊंची समाजी शख्सियत पर बगैर किसी सबूत के हाथ डालना अच्छा नहीं लगता। इस तरह वो उल्टा मजलूम बनकर लोगों की हमदर्दियाँ हासिल कर सकता है, इसलिए पहले हमें उसके खिलाफ सबूत हासिल करने चाहिए, फिर उस पर हाथ डालना चाहिए। ये तो आखिरी मरहला है, अभी तो हमें इस बिज़नेस की अलिफ बे का भी पता नहीं चला। सबूत कहाँ से आएंगे? फिर हम दूसरी कार्रवाई कर लेते हैं, सिद्दीकी ने कहा। तो उसी लम्हे हाशिम ने काफ़ी की प्याली लाकर सिद्दीकी के सामने रख दी और मुड़कर बाहर चला गया। दूसरी कार्रवाई क्या है? हावर ने कहा। पहले एक ऐसा आदमी तलाश करते हैं जो गोल्डन कोलों का इस्तेमाल करता हो। इससे उस दुकान या उस आदमी का पता लगाया जाएगा जो उसे परचून में फ़रोख्त करता है। फिर उस परचून फरोश से डिस्ट्रीब्यूटर और डिस्ट्रीब्यूटर से मेन डिस्ट्रीब्यूटर और मेन डिस्ट्रीब्यूटर से वो कारखाना जहाँ गोल्डन को लोग तैयार होकर सप्लाई की जाती है। फिर उस कारखाने के मालकान और फिर बड़े लोग सामने आएंगे, सिद्दीकी ने कहा। नहीं, पहले ही कदम पर वो सब अलर्ट हो जाएंगे। वो इस मामले में इस कदर हसास हैं कि हमारे कदोकामत देकर ही अलर्ट हो गए हैं।
متعلقہ آدمی کے اغوا کے بعد تو سب کچھ سمیٹ کر غائب کر دیا جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہو تب بھی یہ بے حد طویل لائحہ عمل ہے۔ ہاور نے کہا، پھر تم بتاؤ کہ شارٹ کٹ کیا ہو سکتا ہے؟ شارٹ کٹ تو سیٹھ اسلم والا ہی ہے، لیکن پھر اسے ہلاک کرنا پڑے گا۔ یہ سب ٹھیک ہے ہاور، لیکن اب ہم کیا کریں؟ بہرحال اس پر کام تو کرنا ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ سیٹھ اسلم کے بجائے اس کی سیکرٹری کو اٹھا لیا جائے۔ اس کی سیکرٹری کا پتہ کیسے چلایا جائے؟ صدیقی نے کہا تو ہاور نے ہاتھ بڑھا کر سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کر دیے۔ انکوائری پلیز سیٹھ میڈیسن کارپوریشن کا نمبر دیں، اس وقت تو سب بند ہوگا، اپنے آفیسز 10-11 بجے کے بعد ہی کھلتے ہیں۔ صدیقی نے کہا، چوکیدار موجود ہوتا ہے اور فون تک اس کی رسائی ہوتی ہے تاکہ آنے والی کال کا جواب دے سکے۔ ہاور نے نمبر پریس کرتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تو دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی۔ کچھ دیر تک گھنٹی بجتی رہی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ جی صاحب، ایک بھاری سی آواز سنائی دی، لہجے میں ہلکا سا اکھڑ پن تھا۔ سیٹھ میڈیسن کارپوریشن سے بول رہے ہیں؟ جی ہاں، دفتر تو بند ہے صاحب، میں چوکیدار ہوں کریم خان، دفتر 4 گھنٹے بعد کھلے گا جی۔ سیٹھ صاحب کی سیکرٹری کا فون نمبر معلوم ہے؟ سیکرٹری محبوب علی کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ کریم خان نے پوچھا۔ ہاں، ہاور نے جواب دیا۔ وہ گرین ٹاؤن کی کوٹھی نمبر 8B میں رہتے ہیں جناب، میں پہلے ان کے گھر چوکیداری کرتا رہا ہوں، لیکن نمبر کا مجھے معلوم نہیں، پھر تو مجبوری ہے، پھر تو 10-11 بجے ہی بات ہو سکتی ہے، شکریہ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سیٹھ اسلم کے بجائے محبوب علی کو اٹھانا ہوگا؟ ہاں، لیکن ہم تو اسے پہچانتے ہی نہیں، پھر کیسے ہوگا یہ سب؟ چلو تو صحیح، گھر کا سربراہ اپنے اندازے سے ہی پہچانا چاہتا ہے، اس کے گھر پر بے ہوش کرنے والی گیس فائر کرنا پڑے گی کیونکہ گرین ٹاؤن بے حد گنجان آبادی ہے۔ چلو ایسا ہی کر لیں گے۔ وہ دونوں کار لے کر نکل پڑے۔ صبح کا وقت ہونے کی وجہ سے سڑک پر ٹریفک تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ تقریباً 25 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد کار گرین ٹاؤن میں داخل ہوئی اور پھر مختلف سڑکوں سے گھومتی ہوئی کوٹھی نمبر 8 درمیانے درجے کی کوٹھی تھی جسے قریب جا کر وہ رک گئی۔ پھاٹک بند تھا۔ صدیقی نے کار آگے بڑھائی اور پھر کچھ فاصلے پر پارکنگ کے لیے مخصوص جگہ پر اس نے کار کو موڑا اور پھر اسے روک دیا۔ پارکنگ خالی پڑی تھی۔ کار لا کر کے وہ دونوں سڑک کراس کر کے کوٹھی کی سائیڈ روڈ پر آگے بڑھنے لگے۔ صدیقی نے 2 کیپسول فائر کر کے پسٹل کو دوبارہ جیب میں رکھا اور پھر ایک بار پھر وہ دونوں آگے بڑھنے لگے۔ کوٹھی کے عقب میں کوئی گلی یا سڑک نہ تھی بلکہ عقبی کوٹھی کی دیوار اس کوٹھی کے ساتھ مشترکہ تھی۔ اب سائڈ سے ہی اندر جایا جا سکتا ہے۔ صدیقی نے کہا، تم یہاں خیال رکھو، میں اندر جاتا ہوں، پھر میں پھاٹک کھول دوں تو تم اندر آ جانا، ٹھیک ہے؟ گیس کے اثرات اب تک ختم ہو چکیں گے، پھر بھی احتیاط کرنا، صدیقی نے کہا تو ہاور اس بات میں سر ہلا دی۔ پھر ہاور آگے بڑھا اور دیوار کے قریب رک کر اس کا جسم یکلخت اوپر کو اچھلا اور اس کے دونوں ہاتھ دیوار پر ایک لمحے کے لیے پڑے اور دوسرے لمحے ہاور کا جسم ہوا میں اٹھتا چلا گیا۔ وہ اندر کودا، پھر ہلکا سا دھماکہ ہوا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ کوٹھی نے کے کونے سے مڑ کر وہ پھاٹک کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ چھوٹا پھاٹک کھلا اور ہاور دکھائی دیا۔ آ جاؤ، سب اوکے ہے۔ پھر ان دونوں نے پوری کوٹھی کی تلاشی لی، لیکن کوٹھی میں ایک عورت اور ایک لڑکی کے اور ایک ملازم نما آدمی موجود تھا، لیکن ایک آدمی آفس نما کمرے کی کرسی پر ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کے سامنے فون تھا، اس کا ایک ہاتھ فون کے ریسیور پر اس طرح رکھا تھا جیسے وہ ریسیور اٹھاتے اٹھاتے رک گیا ہو۔ اسے دیکھتے ہی صدیقی اور ہاور دونوں سمجھ گئے کہ یہی سیکرٹری محبوب علی ہے، اس سے یہی پوچھ گچھ نہ کر لی جائے۔ صدیقی نے کہا، نہیں، صبح ہو چکی ہے، لوگ آنا جانا شروع ہو جائیں گے، فون بھی بچ سکتا ہے، میں کار اندر لے آتا ہوں، اسے اٹھا کر ہیڈ کوارٹر لے چلتے ہیں، پھر وہاں اطمینان سے اور تفصیل سے بات ہوگی۔ ہاور، تم اسے ڈرانے کے لیے ایک کوڑا ہاتھ میں لے لو، یہ فیلڈ کا آدمی نہیں، اس لیے صرف کوڑا دیکھ کر اور اس کے چیخنے کی آواز سن کر ہی یہ سب کچھ بتا دے گا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اسے زندہ چھوڑنا ہے یا نہیں، اس سے صرف معلومات حاصل کرنی ہے، اسے مار کر ہمیں کیا ملے گا؟ پھر تو ہم دونوں ماسک میک اپ کر لیں، آؤ، ہاور نے کہا تو صدیقی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہاں ایک الماری سے انہوں نے ماسک میک اپ کا کرٹن نکالا اور اسے کھول کر اس میں سے 2 ایسے ماسک نکالے جنہیں لگا کر وہ زیر زمین دنیا کے بدماش دکھائی دے سکتے تھے۔ پھر واقعی ایسا ہوا، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑے۔ محبوب علی قسم کھا کر بھی یہی کہے گا کہ اسے پوچھ گچھ 2 بدماشوں نے کی ہے، صدیقی نے کہا تو ہاور نے اس بات میں سر ہلایا۔ ماسک میک اپ ایڈجسٹ کر کے وہ دونوں واپس اسٹارٹنگ روم میں آئے تو سیکرٹری محبوب علی نے ہوش میں آنے کے عمل سے گزر رہا تھا۔ ہاور نے کونے میں موجود الماری سے ایک بڑا کوڑا نکالا اور اسے چڑھاتا ہوا واپس آ کر سیکرٹری محبوب علی کے قریب بڑے جارحانہ انداز میں کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ یہ کون ہو تم؟ محبوب علی کی حالت خوف اور تعجب سے انتہائی خراب ہو رہی تھی۔ تمہارا نام محبوب علی ہے اور تم سیٹھ اسلم کے سیکرٹری ہو؟ ہاں، مگر تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ اپنے کمرے میں آج کا کام دیکھ رہا تھا کہ میرا سر چکرایا اور پھر جہاں۔ سنو، ابھی ہم صرف باتیں کر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں، لیکن اگر تم نے ہمارے سوالوں کے صحیح جواب نہ دیے تو پھر یہ کوڑا دیکھ رہے ہو، تمہارے جسم کا ایک ایک ریشہ علیحدہ کر دیا جائے گا۔ صدیقی نے اسی طرح بدماشوں کے اسی انداز میں کہا۔ گولڈن کولوک، مگر میرا اس سے کیا تعلق؟ میرا تعلق تو میڈیسن سے ہے، تم نے مجھے کیوں پکڑا ہے؟ سیٹھ اسلم تمہارا قصور وار ہے، تم اسے پکڑو۔ گولڈن کولوک کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو وہ بتا دو، ہمیں معلوم ہے کہ تم سب کچھ جانتے ہو، وہ تو سیٹھ اسلم کا علیحدہ اور خفیہ بزنس ہے، میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں۔ ٹونی،
اس پر اس وقت تک کوڑے برساؤ جب تک یہ سچ نہ بول دے، لیکن اسے مرنا نہیں چاہیے، مت مارو، میں بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں، محبوب علی نے یکلا چیختے ہوئے کہا، حالانکہ ہاوا نے دانستہ کوڑا اس انداز میں اٹھایا کہ وہ ڈر جائے۔ بتاؤ ورنہ، پانی پلاؤ مجھے، بتاتا ہوں، مجھے پانی پلاؤ، پہلے بتاؤ ورنہ۔ گولڈن کو لوگ پاکستان کے شہر ماڑی میں بنتا ہے، وہاں کسی کارخانے میں اسے بنایا جاتا ہے اور کسی اور کارخانے میں اسے پیک کیا جاتا ہے۔ سیٹھ اسلم اس سارے کام کے لیے علیحدہ کہیں سیٹ اپ بنا رکھا ہے، وہ دارالحکومت میں ڈرگ کا مین ڈسٹریبیوٹر ہے، اس کا سارا سیٹ اپ علیحدہ ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ اس کام کا انچارج کوئی فیڈرک ہے، اس کے تحت پورا نیٹ ورک ہے۔ فیڈرک کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ بدماشوں کے کسی بڑے گروپ کا سرگنا ہے اور جو بھی اس کاروبار کے مقابلے پر آتا ہے اسے مروا دیا جاتا ہے۔ اوکے، اسے پانی پلاؤ، صدیقی نے ہاور سے کہا، تو ہاور سر ہلاتا ہوا الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری سے پانی کی بوتل نکالی اور واپس آ کر بوتل کا ڈھکن اٹھا کر ایک ہاتھ سے محبوب علی کا سر پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے بوتل کا دھانا اس کے منہ سے لگا لیا، کیونکہ محبوب علی کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ پانی کی 2 گھونٹ جیسے ہی اس کے حلق سے نیچے اترے تو وہ سیدھا یکلا سیدھا ہو گیا اور پھر اس طرح گٹا گٹ پانی پینے لگا جیسے صدیوں کا پیاسا ہو۔ جب آدھی سے زیادہ بوتل اس کے حلق سے نیچے اتر گئی تو ہاور نے بوتل ہٹائی اور ڈھکن لگا کر ایک طرف رکھا اور پھر فرش پر پڑا کوڑا اٹھا لیا۔ فیڈرک کہاں رہتا ہے، کون ہے وہ، اس کے بارے میں تفصیل بتاؤ، صدیقی نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے اسے کہیں نہیں دیکھا ٹونی، میرا خیال ہے کہ اسے مار کھانے میں لطف آتا ہے۔ مت مارو، بتاتا ہوں، بولو ورنہ اس بار پانی نہ ملے گا اور نہ ہی ٹونی کا ہاتھ رکے گا، بولو، سب کچھ بتا دو۔ فیڈرک کا تعلق کسی کلب سے ہے، وہ ایک بار سیٹھ اسلم سے ملنے آیا تھا، مجھے آفس سے کسی آدمی نے بتایا کہ اس کا کوئی کلب ہے، ایرو یا ریڈ ایرو، ایسا ہی نام تھا، دوست نام بتاؤ۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، ریڈ ایرو کلب کا نام ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا، اس کا حلیہ کیا ہے، صدیقی نے پوچھا۔ تو محبوب علی نے جلدی جلدی حلیہ اور قد و قامت کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ گولڈن کولو کا سٹاک کہاں رکھا جاتا ہے، مجھے واقعی نہیں معلوم، محبوب علی نے جلدی جلدی بولتے ہوئے کہا۔ تو صدیقی کو یقین آ گیا کہ اس بار وہ واقعی سچ بول رہا ہے۔ فیڈرک کا فون نمبر معلوم ہے تمہیں؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ ماڑی کے بارے میں تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ایک بار میں آفس میں تھا تو سیٹھ اسلم کسی سے بات کر رہا تھا، اس نے خود کہا کہ ماڑی سے تو سپلائی بھجوائی جا چکی ہے، پھر جہاں کیوں نہیں پہنچی، اس نے جی کے کا نام بھی لیا، اس سے مجھے معلوم ہوا کہ گولڈن کولو کی سپلائی ماڑی سے ہوتی ہے، محبوب علی نے جواب دیا۔ لیکن تم نے کہا کہ ایک کارخانے میں گولڈن کولو تیار ہوتا ہے، دوسرے کارخانے میں اس کی پیکنگ ہوتی ہے، اس بات کا علم تمہیں کیسے ہو گیا؟ یہ بھی اسی اسپیشل فون پر بات کرتے ہوئے سیٹھ اسلم نے خود کسی سے پوچھا تھا کہ کیا مال پیکنگ کارخانے میں پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ میں سیٹھ کے بارے میں آفس جا رہا تھا، لیکن فون سن کر میں وہیں رک گیا، پھر جب بات ختم ہوئی تو میں اندر آ گیا، محبوب علی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم نے چونکہ سچ بولا ہے اس لیے ہم تمہیں زندہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن اگر تم نے ہمارے بارے میں یا اپنے اغوا کے بارے میں سیٹھ اسلم یا کسی اور کو کچھ بتایا تو وہ لوگ تمہیں خود ہی ہلاک کر دیں گے، صدیقی نے کہا، اور کرسی سے اٹھ کر وہ راڈز میں جکڑے ہوئے محبوب علی کی طرف بڑھا۔ صدیقی کی بات سن کر محبوب علی کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی، لیکن دوسرے لمحے صدیقی کا بازو گھوما اور اس کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک پوری قوت سے محبوب علی کی کنپٹی پر پڑا اور اس کے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے یہاں سے دور کہیں ڈال آؤ، خود ہی ہوش میں آ کر اپنے گھر چلا جائے گا۔ ہاور نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے آگے بڑھ کر اس نے کرسی پر ڈھلکے ہوئے محبوب علی کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور ٹارچنگ روم سے باہر نکل آیا۔ اس کے ساتھ ہی صدیقی واپس کمرے میں آیا، اس نے سر اور چہرے پر چڑھا ہوا ماسک اتار کر ٹوکری میں پھینک کر پھر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا اور انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس انکوائری پلیز، ریڈ ایرو کلب کا نمبر بتا دیں۔ نمبر معلوم ہونے کے بعد صدیقی نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس کے انکوائری کے نمبر دبا دیے۔ ریڈ ایرو کلب، ایک سخت سی مردانہ آواز سنائی دی۔ فیڈرک سے بات کراؤ۔ چیف فیڈرک سے، میں ہنری بول رہا ہوں گریٹ لینڈ سے، یہاں کوئی فیڈرک چیف نہیں، چیف کا نام کارپس ہے۔ کیا اس محبوب علی نے دانستہ غلط نام بتایا ہے یا یہ فیڈرک کا کوئی چکر ہے؟ صدیقی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر ایک خیال کے آتے ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور ٹائیگر کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسے معلوم تھا کہ ابھی ٹائیگر اپنے کمرے میں ہی ہوگا، کیونکہ وہ دیر سے کمرے سے نکلتا ہے۔ کچھ دیر تک گھنٹی بجتی رہی اور پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ صدیقی بول رہا ہوں ٹائیگر۔ او، آپ نے فون کیا ہے، فرمائیے۔ ریڈ ایرو کلب کا چیف فیڈرک نام ہی بتایا گیا ہے، لیکن وہاں میں نے فون کیا تو وہاں سے بتایا گیا کہ چیف کا نام کاپس ہے، یہ کیا چکر ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ فیڈرک کہاں ہوتا ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ 8 سے 2 سال پہلے ریڈ ایرو کلب کا مالک اور جنرل مینیجر فیڈرک تھا، لیکن پھر اس نے کلب فروخت کر دیا، تب سے کاپس اس کلب کا مالک اور مینیجر ہے۔ آپ فیڈرک کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ 4 سٹارز ایک جعلی اور زہریلی دوا گولڈن کولوک کے کیس پر کام کر رہی ہے، اس کی انکوائری میں فیڈرک کا نام لیا گیا ہے کہ اس کا نیٹ ورک جہاں پھیلا ہوا ہے اور وہ ریڈ ایرو کلب کا چیف ہے۔ فیڈرک تو وہی تھا، اور تو اس کا نام کوئی آدمی اس وقت انڈر ورلڈ میں سامنے نہیں آیا۔ البتہ میں معلوم کر لوں گا کہ فیڈرک پاکیزگی سے باہر چلا گیا ہے یا ابھی تک یہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا تو صدیقی نے ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے ہاور اندر داخل ہوا، وہ ماسک اتار چکا تھا۔ کہاں چھوڑ آئے ہو؟ میونسپل پارک میں ڈال آیا ہوں۔
عجیب کیس ہے، جس طرف بھی جاؤ آگے راستہ بند ہوتا ہے۔ ہاور نے کہا، ہاں بڑے منظم طریقے سے کام ہو رہا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ٹائیگر اس فیڈرک کو ڈھونڈ نکالے گا جو اس گولڈن کولو کے بزنس میں ملوث ہے۔ صدیقی نے کہا تو ہاور میں اسبات میں سر ہلا دیا۔ رانا ہاؤس کے بلیک روم میں ماسٹر فریڈ اور روبرو، جنہیں عمران اپنے تعاقب میں پا کر بے ہوش کر کے اٹھا لایا تھا، پھر ماسٹر فریڈ کے بتانے پر کہ وہ بلیک کوبرا کلب کے چیف کوبرا کے آدمی ہے، اب ساتھ والی کرسی پر کوبرا بے ہوشی کے عالم میں موجود تھا۔ اسے ٹائیگر اور جوانا کلب سے اٹھا کر لائے تھے۔ ٹائیگر تو وہیں سے چلا گیا جبکہ جوانا اسے رانا ہاؤس لے آیا۔ جوانا نے اسے اٹھا کر لے آنے کی جو تفصیل بتائی اس پر عمران نے اسے شاباش دی۔ ان دونوں نے واقعی انتہائی بہادری اور حوصلے کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے ہوش میں لے آؤ، عمران نے کہا تو اسے ہوش میں لے آیا گیا۔ کیا مطلب؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میں تو اپنے آفس میں تھا، یہ آدمی بھی وہاں آیا تھا، یہ سب کیا ہے؟ تم نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا ہے؟ ماسٹر فریڈ اور روبرو کو؟ عمران نے کہا، یہ کون ہے؟ میں تو انہیں نہیں جانتا۔ تم کون ہو؟ میں کہاں ہوں؟ تم نے انہیں علی عمران کو ہلاک کرنے کا ٹارگٹ دیا تھا۔ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے، یہ دونوں تمہارے ساتھ موجود ہیں۔ تمہیں میرے دو ساتھیوں نے تمہارے کلب کے اندر سے اٹھا لیا ہے، جہاں لے آئے ہیں۔ اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ تم اس وقت کہاں موجود ہو۔ تم مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تمہیں کس نے میرے قتل کا ٹاسک دیا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ میں مر تو سکتا ہوں لیکن پارٹی کا نام نہیں بتا سکتا۔ تمہیں شاید پیشہ ور قاتلوں کے بارے میں علم نہیں، یہ ہمارا پہلا اور بنیادی اصول ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات کرو، کوبرا نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن اس آدمی کو یہ معلوم کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے جو ٹارگٹ ہو اور ٹارگٹ نہ بنایا جا سکا ہو۔ جیسے موجودہ کیس میں تمہیں میرے قتل کا ٹاسک ملا، تم نے ماسٹر فیڈرک اور روبرو کو میرے پیچھے لگایا۔ انہوں نے مجھے ٹریس کرنے کا کر لیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مجھ پر حملہ کرتے میں نے انہیں ان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ دونوں مارے گئے۔ اور پھر ماسٹر فریڈ نے تمہارا نام بتایا، تم بھی یہاں موجود ہو، مطلب ہے کہ تم مجھے ٹارگٹ بنانے میں ناکام ہو چکے ہو۔ اس لیے اب یہ میرا حق ہے کہ میں معلوم کروں کہ کس نے تمہیں یہ ٹاسک دیا، اور یہ بھی سن لو کہ تم تو بتا دو گے لیکن پھر تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، سوری، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، تم مجھے ہلاک تو کر سکتے ہو لیکن میں اپنا اصول نہیں توڑ سکتا۔ اوکے، جیسے تمہاری مرضی، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکالا اور دوسرے لمحے اس کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور کمرہ کوبرا کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ عمران کا بازو ایک بار پھر گھوما اور پہلی چیخ کی باز گشت ابھی ختم نہ ہوئی کہ دوسری چیخ کوبرا کے حلق سے نکل گئی اور وہ اپنے سر کو دائیں بائیں اس طرح مار رہا تھا جیسے کسی کلاک میں پینڈولم حرکت کرتا ہے۔ عمران نے ہاتھ روک کر اس کی پیشانی پر ابھر آنے والی نیلے رنگ کی رگ پر خنجر کا دستہ مارا تو کوبرے کا رارز میں جکڑا ہوا جسم اس طرح تڑپا جیسے ہزاروں وولٹیج الیکٹرک کرنٹ اس کے جسم سے گزر رہا ہو۔ اس کا چہرہ بری طرح بگڑ گیا۔ بولو، کون ہو؟ جسے تمہیں علی عمران کے قتل کا مشن دیا تھا، بولو کون ہے وہ؟ فیڈرک نے مجھے ٹاسک دیا تھا۔ کون ہے فیڈرک؟ تفصیل بتاؤ۔ کوبرا نے تفصیل بتا دی۔ اس کا فون نمبر کیا ہے؟ وہ کہاں بیٹھتا ہے؟ کسی کو معلوم نہیں وہ کہاں بیٹھتا ہے۔ تم اپنا ٹاسک مکمل کرنے کے بعد رقم کس کے ذریعے لیتے؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے تمام رقم پیشگی لے لی تھی، میرے بینک اکاؤنٹ میں تمام رقم ٹرانسفر کر دی گئی ہے۔ کس نے کی، کہاں سے کرائی، اس کا مجھے علم نہیں، کوبرا نے جواب دیا۔ تو عمران نے سائڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اس کے منہ پر ہاتھ رکھو، عمران نے جوانا سے کہا۔ تو جوانا نے بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھ کر کوبرا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ادھر دوسری طرف سے آواز آئی، کوبرا بول رہا ہوں۔ ہیلو، فیڈرک بول رہا ہوں، کوبرا بول رہا ہوں۔ ہاں، کیا ہوا؟ فنش ہو گیا وہ عمران یا نہیں؟ ابھی نہیں، الٹا میرے 2 آدمی ختم ہو گئے، لیکن میں کام کر رہا ہوں۔ میں نے اسی لیے فون کیا کہ عمران کی لاش کو بھی غائب کرنا ہے یا نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس عمران کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ اس کا تعلق پاکستان سیکرٹ سروس سے ہے۔ اس کی لاش مل گئی تو یہ لوگ اس کے قاتل اور اسے قتل کرانے والوں کو تلاش کریں گے، اس لیے کیا یہ بہتر نہیں کہ لاش ہی غائب کر دی جائے؟ عمران نے پوچھا۔ او، تم نے بڑی اہم اور بہت گہری بات کی ہے۔ تم سے مجھے اس قدر گہری بات کی توقع نہ تھی، لیکن تم لاش کو کیسے غائب کرو گے؟ کیا اسے دفن کرو گے یا کسی برقی بھٹی میں ڈالو گے؟ اور ہاں، اس طرح تو تم اسے بغیر مارے بھی ختم کر سکتے ہو کہ وہ ہلاک ہو گیا یا نہیں۔ میں اس کی لاش تم تک پہنچا دوں گا، پھر تم جو چاہے اس کے ساتھ کرنا۔ ٹھیک ہے، تم اس کی لاش میرے ایک ٹھکانے پر پہنچا دینا، اس کا پتہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ کالی کوٹھی روڈ پر قدیم کالی کوٹھی کے ساتھ ایک کوٹھی ہے جس پر کوٹھی نمبر 111 کی پلیٹ لگی ہے، وہاں میرا خاص آدمی سمتھ ہوگا، میں اسے فون کر دیتا ہوں۔ تمہارے آدمی جو بھی وہاں لاش لائیں گے تمہارا نام لیں گے تو سمتھ ان سے لاش وصول کر لے گا۔ ٹھیک ہے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان تینوں کا خاتمہ کر کے انہیں برقی بٹی میں ڈال دو۔ عمران یہ کہنے کے ساتھ ہی کمرے سے باہر آ گئے جوزف۔ عمران نے ان کی آواز میں کہا، یس باس۔ دوسرے لمحے جوزف نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وہ عمران کے ساتھ ہی کمرے تک آیا اور اپنی عادت کے مطابق باہر رک گیا تاکہ جب عمران اسے کال کرے وہ اس کا حکم فوری بجا لائے۔ جوانا کے ساتھ مل کر وہ کام کرو جس کا میں نے کہا ہے۔ یس باس، جوزف نے کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔
इमरान ने रिसीवर उठाया और इंक्वायरी के नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सैटेलाइट फ़ोन एक्सचेंज, डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो से बोल रहा हूँ, इमरान ने भारी लहजे में कहा। यस सर, फरमाइए सर, एक नंबर नोट कीजिए और मुझे बताइए कि ये नंबर कहाँ नस्ब है। इट इज़ स्टेट सीक्रेट, इसीलिए ख्याल रखें उसे ओपन नहीं होना चाहिए, इमरान ने इस पर मज़ीद दबाव डालते हुए कहा। यस सर, मैं समझती हूँ सर। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने फेडरिक का फ़ोन नंबर बता दिया। सॉरी सर, ये नंबर प्रेसिडेंट कोटे का है, स्पेशल नंबर, इसीलिए सिवाय प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ से तहरीरी डायरेक्टिव मिलने पर ही तहरीरी तौर पर प्रेसिडेंट हाउस भिजवाया जा सकता है। वेरी सॉरी सर। प्रेसिडेंट कोटे का नंबर और अंडरवर्ल्ड आदमी के पास, हैरत है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और एक बार फिर रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी वजारत हारजा, अली इमरान बोल रहा हूँ सर, सुल्तान से बात कराओ। यस सर, होल्ड ऑन कीजिए। दूसरी तरफ से शायद इमरान की संजीदगी से खौफजदा होकर जवाब दिया गया, क्योंकि इमरान हमेशा PA से मजाक किया करता था, लेकिन आज उसने ना सिर्फ उससे मजाक ना किया बल्कि उसके लहजे में गुस्सा और नाराज़गी आया थी। मेरा दिल चाह रहा था कि आपको फ़ोन करने की बजाय चीफ़ को फ़ोन करूं ताकि वो सदर साहब से बराह रास्त बात करें और उन्हें बताएं कि उनके ऑफिस पर किस तरह बदमाशों और मुजरिमों ने कब्जा कर रखा है। लेकिन मुझे मालूम है कि फिर आपने नाराज़ हो जाना था कि आपसे बात क्यों ना की गई। लेकिन मुझे ये सब कुछ मालूम करके बेहद तकलीफ़ पहुंची है। हुआ क्या है, कुछ बताओगे भी या सही या कुछ नहीं? कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? एक मुजरिम और बदमाश ने अपने आप को खुफिया रखा है और वो सिर्फ फ़ोन पर बात करता है। इस मुजरिम ने मुझे हलाक करने के लिए पेशावर कातिलों के गिरोह को हायर किया। मेरा ताक़ुब किया गया तो मैंने उन्हें कवर कर लिया। उनसे असल पार्टी का फ़ोन नंबर मालूम हुआ, जो कि सैटेलाइट फ़ोन है। मैंने सैटेलाइट फ़ोन इंक्वायरी को ये नंबर देकर पूछा कि ये नंबर कहाँ नस्ब है, तो मुझे बताया गया कि ये नंबर प्रेसिडेंट ऑफिस से कोटे का नंबर है और प्रेसिडेंट ऑफिस की तहरीरी मुतालबा पर तहरीरी तौर पर प्रेसिडेंट ऑफिस को ही इस बारे में बताया जा सकता है। ये कैसे मुमकिन है? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। कोटे में से हर फ़ोन नंबर सदर साहब के खसूसी दस्तखतों से जारी होता है, इसीलिए उसे खुफिया रखा जाता है, क्योंकि ये नंबर इंतहाई अहम सरकारी ऑफिसेज़ के होते हैं, जिन्हें मुल्क के मफाद में टॉप सीक्रेट ऑफिसेज़ कहा जाता है। सर सुल्तान के लहजे में यकीन न आने वाली कैफियत नुमायाँ थी। फिर नंबर आप नोट करें और मुझे बताएं कि ये नंबर किस टॉप सीक्रेट ऑफिस के इस्तेमाल में आ रहा है। इमरान के लहजे में बाकायदा तलही आ गई। हाँ बोलो, क्या नंबर है? 1 घंटे बाद दोबारा फ़ोन करना, सर सुल्तान ने कहा, और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। तो इमरान ने रिसीवर रख दिया। उसे वाकई ये सुनकर दिली तकलीफ़ पहुंची थी कि प्रेसिडेंट ऑफिस का कोटा मुजरिम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार तो उसका जी चाहा कि वो चीफ़ बनकर पाकिस्तान की सदर पर चढ़ाई कर दे, लेकिन फिर उसने ऐसा करने का फ़ैसला इसलिए तब्दील कर लिया कि एक तो सर सुल्तान बाद में बाकायदा नाराज़ हो जाएंगे कि उन्हें क्यों बाईपास किया गया, दूसरा वो ये जानता था कि सदर साहब दानिस्ता ऐसा नहीं कर सकते। इमरान ने रिसीवर उठाया और फिर नंबर डायल करने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी वजारत हारजा। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की PA की आवाज़ सुनाई दी। सर सुल्तान से बात कराओ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। यस सर, होल्ड ऑन करें। हेलो, सुल्तान बोल रहा हूँ, अली इमरान, MSc DSc आक्सन। इमरान ने इस बार कदरे मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ठीक कहा, अब सदर समेत हम सबको रिटायर हो जाना चाहिए। गजब खुदा का, टॉप सीक्रेट ऑफिस की जगह एक मुजरिम प्रेसिडेंट कोटे का फ़ोन इस्तेमाल करे। हमें वाकई शर्म से डूब मरना चाहिए। हमें इंतहाई सहज चेकिंग का इंतज़ाम करना चाहिए। तुम्हारी बात दुरुस्त है, इंतहाई सहज चेकिंग का निज़ाम ऐसे मामलात पर होना चाहिए। बहरहाल जैसे तुमने बताया वैसा ही निकला। इस पर तो तहकीकात होती रहेंगी कि ऐसा क्यों हुआ, किसने किया। अभी तो मैंने सदर साहब को भी इस मामले पर ब्रीफ नहीं किया। फ़ाइल के मुताबिक ये नंबर हैबर रोड की इमारत नंबर QX3 में नस्ब है। उसे फ़ाइल में कौमी सलामती ऑफिस का नाम दिया गया है। QX3 हैबर रोड। आपने जिससे मालूमात हासिल की हैं उसने वहाँ फ़ोन करके चेकिंग की इत्तला तो नहीं कर दी? ये कर देगा? इमरान ने खदशे के तहत पूछा। नहीं, मैंने कोटे की तमाम फ़ाइलें फौरी तौर पर अपने पास मंगवा ली थी, क्योंकि मुझे भी यही खदशा था, और हो सकता है कि मुझे बताने वाला ही असल मुजरिम हो, इसलिए अब ऐसा नहीं होगा। गुड, इसे कहते हैं जहानत। ऐसा ही नहीं, पूरी दुनिया में आपकी जहानत के कसीदे पड़े जाते। इमरान ने दानिस्ता तहसीन आमेज़ लहजे में पूछा। मुझे मालूम है कि तुम ये सब क्यों कह रहे हो, लेकिन अब मैं सोचने पर वाकई मजबूर हो चुका हूँ कि अपने बारे में कुछ सोचूं। सर सुल्तान ने कहा, यही तो आंटी हर वक्त रोती रहती हैं कि आप सिर्फ उनके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं सोचते। इमरान ने कहा। तो इस बार दूसरी तरफ से सर सुल्तान बेइख्तियार हंस पड़े। तुम शैतान बड़ों को तो माफ़ कर दिया करो। बहरहाल तुमने मुझे बताना था कि ये मुजरिम जो इस फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है कौन है, ताकि उसे भी गिरफ्तार कराया जा सके। ठीक है, ज़रूर बताऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। कोबरा और उसके साथियों का क्या हुआ? जवाना ने उन्हें बर्की भट्टी में डालकर राख में तब्दील कर दिया है। जवाना को बुलाओ, मैंने तुम दोनों के ज़िम्मे एक काम लगाना है। यस बॉस, जोसेफ ने जवाब दिया और वापस मुड़ गया। जवाना चूँकि अक्सर गिला करता रहता था कि उसे राना हाउस में बेकार बैठे रहने से जंग लग गया है, इसलिए अब इमरान अक्सर और बेशतर खुद आगे बढ़ने की बजाय जवाना को हाथ पैर हिलाने का मौका मुहैया करता रहता था। थोड़ी देर बाद जवाना अंदर दाखिल हुआ। उस युवक में जोसेफ मौजूद था। यस मास्टर, जवाना ने बोला। कोबरा को जिस पार्टी ने मेरी हलाकत का टास्क दिया था,
اس کا نام اس نے فیڈرک بتایا تھا، اس کا فون نمبر معلوم ہوا تھا، لیکن اس بارے میں معلوم نہ ہو رہا تھا کہ یہ فون نمبر کہاں نصب ہے۔ اب معلوم ہو گیا کہ فیڈرک ہیبر روڈ کی عمارت QX3 میں رہتا ہے۔ تم دونوں نے اسے اٹھا کر جہاں لانا ہے، اس عمارت میں پہلے بے ہوش کرنے والی گیس فائر کر دینا، پھر اندر جا کر اسے اٹھا کر لے آنا، عمران نے کہا۔ لیکن ماسٹر، اس کا حلیہ کیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ عمارت میں وہ اکیلا تو نہ رہتا ہوگا؟ تمہاری بات درست ہے، مجھے خود معلوم نہیں، اور چونکہ وہ کسی سے نہیں ملتا اس لیے کم لوگوں کو معلوم ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ٹائیگر سے بات کرتا ہوں، اگر وہ جانتا ہوا تو پھر اسے تمہارے ساتھ بھجوا دوں گا، تم ابھی جاؤ۔ جوانا اور جوزف دونوں خاموشی سے مڑے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ عمران نے جیب سے سیل فون نکالا اور اس کے ذریعے ٹائیگر سے رابطہ کرنا شروع کر دیا۔ ہیلو علی، عمران بول رہا ہوں۔ یس باس، میں ٹائیگر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ ٹائیگر کسی فیڈرک نامی مجرم سے واقف ہو تم؟ عمران نے پوچھا۔ بوس، کیا آپ بھی گولڈن کولوک والے کیس پر کام کر رہے ہیں؟ تمہیں یہ نام کہاں سے معلوم ہوا اور فیڈرک کا اس سے کیا تعلق ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بوس، صدیقی صاحب نے مجھے فون کر کے بتایا کہ وہ زہریلا نشہ گولڈن کولوک کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ان کے سامنے فیڈرک کا نام آیا ہے، جو ریڈ ایرو کلب کا مالک اور جنرل مینیجر ہے۔ لیکن صدیقی صاحب نے وہاں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ریڈ ایرو کلب کا مالک اور جنرل مینیجر کارپس ہے۔ اس پر انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ 2 سال پہلے ریڈ ایرو کلب کا مالک اور جنرل مینیجر فیڈرک تھا، لیکن پھر اس نے کلب فروخت کر دیا اور تب سے وہ انڈر ورلڈ میں سامنے نہیں آیا۔ تو پھر کیا معلوم کیا تم نے فیڈرک کے بارے میں؟ عمران نے پوچھا۔ ابھی معلوم نہیں ہو سکا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ حتمی معلومات مل سکیں۔ ویسے وہ 2 سالوں سے سامنے نہیں آیا۔ تم نے فیڈرک کو دیکھا ہوا ہے؟ یس باس، بہت اچھی طرح۔ جس کوبری کو تم اور جوانا اس کے کلب سے اٹھا لائے تھے، اس نے بتایا کہ میری ہلاکت کا ٹاسک اسے فیڈرک نے دیا ہے۔ چنانچہ میں نے فیڈرک کا فون نمبر معلوم کر لیا۔ اس نے چالاکی یہ کی ہوئی تھی کہ کسی پریزیڈنٹ آفس کی سیٹلائٹ فون کی ٹاپ سیکرٹ کوٹے میں سے ایک نمبر لے رکھا تھا، اس لیے اسے کسی صورت ٹریس نہ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن میں نے سر سلطان کو کہہ کر ٹریس کرا لیا۔ یہ ہیبر روڈ کی عمارت QX3 میں موجود ہے۔ میں نے جوزف اور جوانا کو اسے اٹھا کر رانا ہاؤس لانے کا کہا تو جوانا نے کہا کہ وہ اسے پہچانتے نہیں، جس پر میں نے تمہیں فون کیا۔ میں اب تک پریشان تھا کہ فیڈرک نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیوں کرایا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، میں بس ابھی حاضر ہو رہا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ عمران نے فون آف کر کے اسے جیب میں ڈال دیا۔ اب بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ سارا سلسلہ اس گولڈن کولوک کا ہے۔ اس کی مارکیٹ میں گھومنے سے یہ لوگ پریشان ہو گئے ہیں۔ لامحالہ انہوں نے اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی ہوں گی اور ان معلومات کی بنا پر اسے اپنے اور اپنے بزنس کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے اسے راستے سے ہٹانے کا پروگرام بنایا ہوگا۔ اس نے سوچا کہ ابھی صدیقی سے بات کرے، لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر ارادہ بدل دیا کہ پہلے فیڈرک یہاں پہنچ جائے، پھر صدیقی سے زیادہ اچھے انداز میں بات ہو سکے گی۔ نادر لمبے قد اور بھاری لیکن ورزشی جسم کا مالک تھا۔ وہ نہ صرف مارشل آرٹ کا ماہر سمجھا جاتا تھا بلکہ اس کا نشانہ بھی بے داغ تھا۔ نادر جرائم کی دنیا کا پرنس کہلاتا تھا، اس لیے اس نے دارالحکومت میں جرائم کا ایک وسیع نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا۔ وہ خود ایک ہوٹل کا نہ صرف مالک تھا بلکہ اس آفس کا بھی اسی ہوٹل میں تھا۔ اس ہوٹل کا نام نادر ہوٹل تھا اور یہ دارالحکومت کے مضافاتی علاقے میں ہونے کے باوجود ہر وقت جرائم پیشہ افراد سے بھرا رہتا تھا۔ اس وقت بھی نادر اپنے آفس میں بیٹھے ایک آدمی سے بات چیت میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، نادر نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈیوڈ بول رہا ہوں، 10 منٹ بعد دوبارہ فون کرو، میں اس وقت اہم میٹنگ میں مصروف ہوں، مجھے اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اور میرے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کو ہر صورت میں مکمل ہو جانا چاہیے۔ نادر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے دوسرے آدمی سے کہا۔ ایسا ہی ہوگا، دوسرے آدمی نے کہا، اور اس نے بھی اٹھ کر نادر سے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کیا اور مڑ کر آفس سے باہر چلا گیا۔ تو نادر نے میز کے کنارے پر لگے ہوئے بہت سے بٹنوں میں سے ایک بٹن پریس کیا تو کٹا کی آواز کے ساتھ دروازہ خود بخود لاک ہو گیا۔ پھر 10 منٹ بعد فون کی گھنٹی دوبارہ بج اٹھی تو نادر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، نادر بول رہا ہوں۔ ڈیوڈ بول رہا ہوں، باس۔ ہاں، اب بتاؤ کیا رپورٹ ہے؟ باس، میں نے ایک آدمی چیک کر لیا ہے، وہ اس وقت ہوٹل شادمان میں موجود ہے۔ اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ہم ابھی اس پر ہاتھ ڈال دیں اور پھر اس سے دوسرے آدمی کا پتہ چلا کر اسے بھی پکڑ لیں، یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اس کی نگرانی کریں اور جب یہ دونوں اکٹھے ہوں تو ان پر ہاتھ ڈال دیں۔ اب آپ حکم دیں، ڈیوڈ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ کس ٹائپ کا آدمی ہے اور یہ کیسے چیک ہوا؟ ہم 2 روز سے مختلف ہوٹلوں میں انہیں تلاش کر رہے تھے، لیکن جو حلیے اور قد و قامت بتائے گئے تھے ایسے لوگ اکثر ہوٹلوں میں ہی دیکھے جا سکتے تھے۔ بہرحال آج ایک آدمی کو ہوٹل شادمان میں چیک کر لیا گیا ہے۔ قد و قامت کے لحاظ سے وہ لڑنے بھیڑنے والا آدمی لگتا ہے، خاصا ہوشیار بھی دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ہوٹل کے ایک سپروائزر سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس سپروائزر نے بتایا کہ یہ اکثر لنچ کرنے ہوٹل شادمان میں آتا رہتا ہے۔ اس کا نام حاول ہے اور اکیلا بہت کم آتا ہے۔ زیادہ تر اس کے ساتھ 1-2 آدمی ہوتے ہیں اور بعض اوقات تو 3 بھی ہوتے ہیں، اور یہ سب ہی اسی قد و قامت کے لوگ ہیں۔ ڈیوڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ 4 افراد، اس کا مطلب ہے کہ یہ باقاعدہ کوئی گینگ ہے جو دوسروں کے بزنس سیٹ اپ کے بارے میں معلومات حاصل کر کے انہیں بلیک میل کرتا ہے، اور اگر بقول تمہاری یہ آدمی ہوشیار ہے تو پھر اس پر ہاتھ ڈالتے ہی اس کے ساتھ ہی غائب ہو جائیں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کی بھی باقاعدہ تنظیم کی طرف سے نگرانی کی جاتی ہے۔
تم اس کی نگرانی کرو، لیکن یہ نگرانی مارٹی ایف سے کرو تاکہ اسے کسی طرح بھی نگرانی کا علم نہ ہو سکے۔ پھر جب اس کا وہ ساتھی جو ہمیں مطلوب ہے مل جائے تو پھر ان دونوں کو بے ہوش کر کے پوائنٹ 1 پر لے آؤ۔ میں پوائنٹ 1 پر آ کر ان دونوں سے پوچھ گچھ کروں گا، یس بوس، حکم کی تعمیل ہوگی؟ ڈیوڈ نے کہا تو نادر نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ یس نادر بول رہا ہوں، ڈیوڈ بول رہا ہوں، کیا ہوا؟ پوائنٹ 1 سے بول رہے ہو؟ نادر نے قدرے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں باس، کہکشاں کالونی سے بول رہا ہوں۔